सब बाइबल लर्निंग चैनल देखने सुनने वालों को खुदा के खादम और खुदावंद यीशु मसीह में आप सबके खादम पास्टर मुबारक मत्ती की तरफ से तारीकी के हाकम और इंसान के 12वें एपिसोड में खुश आमदीद। सो मेरे अजीज़ों, 11वें एपिसोड में हम सीख रहे थे कि एक जंग अपने जिस्म के संग, यानी हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे अज़ा हैं जो शरारती अज़ा गिने जाते हैं और कलाम मुक़द्दस के अंदर उनकी शरारतों का जिक्र और उन्हें शरीर करार दिया गया है। लेकिन उन्हीं अज़ाओं को हम अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करके अपने खुदा की खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर कोई ऐसा अज़ा है ही नहीं जो खुदा ने किसी मकसद किसी काम के लिए ना बनाया हो। बेशक के कुछ अज़ा हमें ऐसे भी मालूम पड़ते हैं जिनकी दुनिया के सामने कदर नहीं, इज्जत नहीं, लेकिन वही बड़ी ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आंख तक हम पहुँचे थे, इससे आगे बहुत कुछ है। आइए सब जानने के लिए हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज़िल, लश्करों के रब, ज़मीन आसमान के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पाक खुदा मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो किस पे ईमान लाए लाख न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। कदूस 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 खुदा कादिर मुतलक तू जो था, है और आने वाला है। आप खुदा यीशु नासरी, जैसे तूने अपने शिगिर्दों के ज़हन खोले, इसी तरह हमारे ज़हन, दिल, ख्याल, सोचों को खोल, हमारे कानों को खोल, ताकि जो कुछ हम पढ़ें, सुनें, सीखें और दूसरों को सिखाएं, उन सब के भी ज़हनों, दिलों, ख्यालों, सोचों को, कानों को खोलिए, ताकि ए मेरे खुदा वो सब तेरे कलाम से वाकिफ़ हो जाएं, सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। और मेरे खुदा जितने इस कलाम खुदा को सुने उन्हें ये तौफीक बख्शना। ऐ खुदा पाक, तो हमारी भी मदद कर, उनकी भी मदद करना, ताकि वो कलाम की मनादी में अपना अपना हिस्सा डालें और दूसरों से शेयर करके तेरे कलाम को रुए ज़मीन दुनिया में फैलाने का बायस हों। वो अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने माँ बाप के लिए, मुल्क कौम के लिए बरकत का सबब बने और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। ऐ मेरे खुदा, हमारी सारी मिन्नत, इल्जा, फरियाद और शुक्रगुज़ारी को अपने हजूर कबूल फरमा। बाप सब कुछ तेरे इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात दहिंदे के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते दुआ बख्श दे, आमीन। जैसा कि मेरे अजीज़ों, तारीकी के हाकम और इंसान के 11वें एपिसोड में हम आंख के बारे में सीख रहे थे। थोड़ा उससे आगे चलते हैं कि कलाम खुदा आंख के बारे में, आंखों के बारे में और हमें क्या सिखाता है। तो मेरे साथ देखिए कलाम खुदा में से दूसरा पतरस, उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से कलाम खुदा में से पढ़ते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, उनकी आंखें जिनमें जनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद हैं। तो मेरे अजीजों, आंखें ऐसी चीज हैं जो अपने अंदर किसी के अक्स को कैद कर लेती हैं। और मेरे अजीजों, आज तो टेक्नोलॉजी ने कैमरे को आंख करार दे दिया है और जगह जगह लिखा जाता है जहां कैमरे लगे होते हैं कि कैमरे की आंख आपको देख रही है और उस कैमरे के अंदर आप रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसी तरह आपकी जो अपनी आंखें हैं, इनके अंदर बसेरा हो जाता है, जिस पे आप
نگاہ کریں گے، جسے آپ دیکھیں گے، جسے آپ اپنے سارے دل سے دیکھیں گے، اور اس کی خوبصورتی، اس کے عجیب کاموں پہ آپ غور کریں گے۔ جتنا آپ اسے غور کریں گے، جتنا آپ اسے دیکھیں گے، تو اس کا عکس آپ کے آنکھوں کے اندر بستا جائے گا، اور یہ آنکھوں کے راستے آپ کے دل کے اندر قید ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے بستے ہیں وہ لوگ کہ جیسے ان کا اپنا گھر ہے۔ کلام خدا میں سے جیسے ہم نے پڑھا، ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، یعنی گناہ آنکھیں کر رہی ہیں، آنکھوں کے سبب سے گناہ ہو رہا ہے، وہ رک نہیں سکتی۔ لکھا ہے وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں۔ اس سبب سے ہمارے اندر اگر ایسی بری نیت، بری خواہش، ہماری بری نگاہ، بری نظر ہے، ہماری آنکھ درست نہیں، کل بھی ہم نے سیکھا تھا، تو ہمارا سارا بدن تاریک ہو جاتا ہے، اور ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم اپنے دل کے اندر ایسی چیزیں بسا لیتے ہیں جن کا ہونا ہمارے دل کے اندر ضروری نہیں، بلکہ ہمیں ان کو نکالنا ہے اپنے دل سے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر ہمارا خدا قیام کرتا ہے، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح دل کے دروازے پہ کھڑا دستک دیتا ہے۔ اور ایک کنونشن کے اندر میں نے نوٹ کیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تالی بجائی جائے، ہالےلویا کہا جائے، نعرے لگواتے رہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن پہ کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہاں میں نے ایک پنجابی میں ایک شعر لکھا، دشمن اندر تے مالک باہر، ڈردا بوا نہ کھولے، دشمن اندر تے مالک باہر، ڈردا بوا نہ کھولے، جس دل اندر متی ابلیس سمایا، او ہالےلویا کنج بولے۔ تو میرے عزیزو، انہی آنکھوں کے راستے جب وہ زناکار عورتیں دل کے اندر سما جائیں گی، جب برے لوگ، برے کام، بری باتیں ہمارے اندر سما جائیں گی، ہمارے دل کے اندر ہوں گی، تو پھر کیسے ہم ہالےلویا بول سکتے ہیں، کیسے ہم تالی بجا سکتے ہیں؟ ہمارا جسم ایک ایک اس کا اعضا خدا نے بڑی قدر کے لائق بنایا ہے، اور خدا نے سب کچھ اپنے لیے بنایا ہے۔ جب لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی حمد کے لیے بنایا، تو اسی زبان سے ہم خدا کی حمد کر سکتے ہیں، انہی آنکھوں کو ہم اپنے خدا کی طرف لگا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آنکھوں کے بارے میں اور آگے ہم اگر زیادہ سیکھیں تو ایک حوالہ اور دینے کے بعد جسم کے کسی دوسرے اعضاء کے بارے میں سوچتے یا دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ آپ کلام خدا میں سے دیکھیے، افسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ یہ آنکھیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان آنکھوں کے علاوہ ہماری دل کے اندر بھی، ہمارے دل کی بھی آنکھیں ہیں، اور دونوں کو روشن کرنا ضروری ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اب دل کی آنکھیں تو اسی کی روشن ہو سکتی ہیں جس نے اپنی آنکھیں نور پہ، جیسا ہم نے کل حوالہ دیا تھا کہ کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو۔
جو ان آنکھوں کو روشن کرے گا، جو نور پہ یسوع مسیح پہ آنکھیں لگائے گا، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگائے گا، تو اگر ہماری یہ آنکھیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اگر یہ روشن ہوئی تو دل کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی، اور اگر ہماری یہی آنکھیں تاریک ہو گئیں، ان کے اندر زناکار عورتیں بس گئیں، تو دل کی آنکھوں تک وہ پہنچیں گی، اور پھر وہ دل کے اندر پہنچیں گی، اور پھر نہ صرف وہ دل کے اندر رہیں گی بلکہ ہمارے خیالوں میں، سوچوں میں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہمیں ان کا خیال رہے گا، اور ہم بدکاری بری ایکٹیویٹیز کے اندر پھنستے چلے جائیں گے اور اپنے خدا سے دور ہوتے جائیں گے، اور ان آنکھوں کے سبب سے جب ہمارے یہ آنکھیں تاریک ہوگی، دل کی آنکھیں تاریک ہوں گی، روشن نہیں ہوں گی، تو دل ہی تاریک ہو جائے گا، اس سے سارا بدن تاریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی شرارتی اعضا ہے، لیکن اسی شرارتی اعضا پہ ہم نے غالب آ کر، اس سے مقابلہ کر کے ہم نے ان آنکھوں کو اپنے خدا کی طرف لگانا ہے اور کلام پہ لگانا ہے۔ تو میرے عزیزو، آنکھوں کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر ہم آئیں تو ہماری زبان ہے۔ زبان کے بارے میں کلام خدا کے اندر بہت وسیع لکھا ہوا ہے، بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، اور زبان کے بارے میں خدا کا بندہ داؤد زبور 10 اس کی 7ویں آیت میں کہتا ہے، اس کا منہ لعنت اور دغا اور ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہیں۔ تو میرے عزیزو، جن کا منہ اور بدی زبان پر رہتی ہے، شرارتی زبان ہے یہ، اور وہ منہ شریروں کا منہ ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو بدی سے باز رکھتے ہیں، کلام خدا میں یہ لکھا گیا ہے کہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ، زبور 34 اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم زبان پہ غالب آئیں، زبان پہ کنٹرول کریں، تو بہت سارے معاملات گھروں کے اندر، ہمارے برادریز کے اندر، قوموں کے اندر، ملکوں کے اندر سے لڑائیاں، جھگڑے، فسادات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان سے اچھے الفاظ بولیں اور زبان سے دوسرے کو بے عزت نہ کریں، ٹٹھوں میں نہ اڑائیں اور حجت بازی نہ کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں زبان سے اور ہونٹوں ہی سے نکلتی ہیں۔ زبور 52 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اے دغاباز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے۔ اے مہلک زبان، تو دغاباز باتوں کو، اے دغاباز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے، یعنی بری باتوں کو پسند کرتی ہے۔ آج چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کو اس زبان سے بے عزت کرتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑے ہیرو سمجھتے ہیں اور لوگوں کے اندر بڑے مشہور ہیں، کیونکہ گندی باتوں کو کان سننے کے لیے بھی بڑے تیار رہتے ہیں، اور گندی باتیں دوسروں سے بڑی شیر ہوتی ہیں۔ جگتوں کا ہمارے ملک کے اندر بے شمار ماحول ہے، بڑے بڑے ریکارڈ لوگوں نے قائم کیے ہیں، 1 منٹ کے اندر جی اس نے فلانے پروگرام کے اندر اتنی جگتیں کر دیں، اور وہ جگتیں کیا ہیں؟ دوسرے کو بے عزت ہی کرتی ہیں۔ کبھی جگتوں سے کسی کی عزت نہیں ہوئی، بلکہ دوسروں کو بے عزت کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے ہونٹ اور ہماری زبان کا بے کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم کلام خدا میں سے آگے مزید اپنے لیے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں امثال کی کتاب اس کے 6 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں،
جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کے اندر ہمارے جسم کے بہت سارے اعضاء آئے ہیں۔ ان آیات کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلے آنکھوں ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اونچی آنکھیں یہ غرور کو، تکبر کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر، دل کے اندر ہمارا کتنا غرور اور کس قدر ہم متکبر ہیں، کس قدر ہمارے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، غرور بھرا ہوا ہے۔ تو ان سے خدا کو نفرت ہی نہیں بلکہ ان سے کرہت ہے۔ ایسی آنکھوں سے خدا کو کرہت ہے۔ اور پھر لکھا ہے جھوٹی زبان، جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، جھوٹی زبان اور بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ اس کا مطلب ہاتھ بھی انہی شریر اعضاؤں میں سے ہیں۔ اگر ہم ان پہ غالب نہ آئے تو یہ ہمارے لیے وصل جہنم کا سبب بن سکتے ہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے روک سکتے ہیں۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ، دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائی میں نفاق ڈالتا ہے۔ یہ جھوٹا گواہ، دروغ کو، یہ بھی زبان ہی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے یہ سب کا سب زبان ہی سے بولا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان کے بارے میں بہت کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اگر سارے کے سارے حوالہ جات دیے جائیں تو بہت زیادہ ہوں گے، تو ہم کچھ نہ کچھ تو ضرور کلام خدا میں سے کچھ حوالہ جات کو ضرور نوٹ کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ سب کچھ کتاب مقدسی سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے یعقوب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت کو اگر پڑھیں تو کلام خدا میں یہاں پہ پھر زبان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ یہ بات ایسے ایمانداروں کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو دیندار یعنی ایماندار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مقدس تو سمجھتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے۔ یہاں تک یہ بات آ چکی ہے کلام کے اندر کہ اپنی زبان کو ہمیں لگام دے کر روکنا ہوگا، اپنے ہونٹوں کو بدی سے باز رکھنا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا تو ہمیں بار بار یہ تلقین کرتا ہے، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، خطوں کے ذریعے، انجیل مقدس کے ذریعے ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ ہمیں زبان پہ قابو پانا ہے۔ اسی لیے تاریکی کے حاکم اور انسان کے اندر میں نے ان چیزوں کو شامل کیا کہ باہر والوں سے تو ہم لڑ ہی رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے ہی بدن سے لڑنا ہوگا، ان اعضاؤں پہ ہمیں غالب آنا ہی ہوگا۔ اگر ہم اپنی زبان پہ غالب نہیں آتے تو کلام خدا میں واضح لکھا ہے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کی دینداری باطل ہے، اس کی دینداری ہے ہی جھوٹ، وہ اس کی ایمانداری، اس کی راست بازی، وہ دکھاوے کے سارے کام ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے دل کو بھی دھوکہ دے رہا ہے جس نے اپنی زبان کو لگام نہیں دی۔ اور کلام خدا میں آگے یعقوب اس کے 3 باب کی جب ہم 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ
دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ زبان اسے واضح طور پہ لکھ دیا گیا کہ یہ ہمارے اعضاؤں میں سے ایک ایسا اعضا، ہمارے جسم کے اعضاؤں میں سے ایک ایسا اعضا ہے جو شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے بدن کو داغدار کر دے۔ ذرا سی بات کر کے انسان نہ جانے کتنوں کے دل دکھاتا ہے، کتنوں کو تکلیف دیتا ہے، کتنوں کو بے عزت کر دیتا ہے۔ اور اسی زبان سے کل ہم نے سیکھا تھا، اگر اسی زبان کو ہم اپنے خدا کے لیے، اس کی ستائش کے لیے، اس کی حمد کے لیے لگائیں، اسی زبان سے ہم کسی کو دعا دیں، تو میرے عزیزوں، جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے خدا نے اس زبان کو ہمارے اندر رکھا ہے، ہر چیز کو رکھنے کا ایک مقصد ہے۔ کل سیکھا تھا کہ آنکھوں کو خدا نے رکھا تو اس لیے کہ وہ آسمان کی طرف لگیں اور ہم آسمان پہ بیٹھے ہوئے اپنے خدا کو دیکھیں، اور ہم اپنی آنکھیں اپنے خدا یسوع مسیح پہ لگائیں جو ہمیں کامل کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر اسی زبان سے ہم اپنے خدا کی حمد کریں، اپنے خدا کی ستائش کریں، ہاللیلویا کے نعرے لگائیں اور اپنے خدا کی تعریف و تعظیم کریں، یہ زبان لگائی تو اس لیے گئی ہے تاکہ ہم اپنے خدا کی اس زبان سے، ان ہونٹوں سے حمد کریں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے اور جو حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، اگر ہماری زبان ان کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے ہماری راست بازی کو ختم کر دے گی، ہماری دینداری کو ختم کر دے گی، ہماری ایمانداری کو ختم کر دے گی۔ اور یہاں تک کہ جس طرح آنکھیں ہمارے سارے جسم کو تاریک کر دیتی ہیں، یہ آنکھیں ہمارے پورے بدن کو داغدار کر دیتی ہیں۔ اور ہمیں اس پہ غالب آنا ہے، آنکھوں کے پہ بھی غالب آنا ہے، تاکہ آنکھوں کو خدا کی طرف لگائیں، اپنے یسوع مسیح کی طرف لگائیں، اور زبان پہ ایسا قابو رکھیں کہ ہم اس سے صرف دوسروں کو دعا دیں، کسی کو بد دعا نہ دیں۔ ہم اپنے خدا کی اس زبان سے حمد کرتے رہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ کلام خدا کو خود سنیے اور اپنے کمنٹس بھی ہمیں بھیجیے، اور دوسروں سے شیئر کر کے کلام خدا کی منادی میں ہمارے ساتھ حصے دار بنیے اور ساری دنیا کے اندر کلام کو پھیلانے کا باعث بنیے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔